अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख 5 मार्च 2025 है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक आईनी बेंच के सामने चलते हुए मुकदमे को तकरीबन 2.5 से 3 माह होने वाले हैं और अब तक आईनी बेंच किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच पाया है या नहीं, उनको दरमियान की राह जो दी गई है वो क्या है और आईनी बेंच के जजेस का मूड अब क्या है, इससे मुतालिक बात करेंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि जब आपकी पूरी रियासत का जो एक फोकस है वो चंद अफराद हो जाए, एक सियासी जमात को इबरत का निशान बनाना हो जाए, तो उसके बाद मुल्क में चलती हुई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ये सवाल तो बनता है कि दहशतगर्दों को सजाएं कौन देगा और किस अदालत में देगा। तो उसी सबसे पहले ये कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की जब भी बात आती है तो बीच में लिंकेज आता है। जब से आपको पता है, हम तो अब इस समाज को सुन सुन के शिक्के हमें याद हो गई हैं, सारे जो केस लॉज हैं वो सारे हमें याद हो गए। तो तमाम तर बात के अंदर बार बार ये कहा जाता है कि दिफाए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी करेगा, तो सबसे बड़ी एक्टिविटी तो दिफाए पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्द कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ बनू में क्या हुआ, जुम्मे को अकोड़ा खटक में क्या हुआ, फिर उसके ये सिर्फ 2 बड़े वाक़यात हैं, इसके साथ जुड़े हर दिन कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें हमारे फौजी जवान भी शहीद होते हैं, सिविलियंस भी जान से हाथ धोते हैं। तो हमारे आईनी बेंच का फोकस तो ये है कि वो चंद अफराद को, कि उन्होंने कुछ जगह तोड़ फोड़ दी थी, उनको इबरत का निशान बनाने में रियासती बयानिए को हेल्प आउट कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा काबिल मजम्मत है, बड़े दर्दनाक मनाजिर थे कि रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना और उस दौरान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और उसमें हमारे जो सिविलियन जिनमें ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिस तरह अस्पतालों से उनके विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह घरों से उनके विजुअल्स आ रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, बलबला रहे हैं, अपने प्यारों को मदद के लिए बुला रहे हैं, तो दिल दहल जाता है, दिल खून के आंसू होता है। मगर क्या करें, बदकिस्मती इस मुल्क की कि हर साफ़ी, हम गुज़श्ता कई दिनों से तो हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मौसम बेहतर होने दें, आप देखिएगा कि दहशतगर्दी किस हद तक KPK और बलूचिस्तान में बढ़ जाएगी, क्योंकि इतलात ऐसी हैं, क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्द इस कदर मजबूत हो चुके हैं, उनकी रिट इस कदर मजबूत हो चुकी है। आप ज़रा जाएँ, ये KPK के जो साफ़ी हैं उनसे बात करें, आप बलूचिस्तान के साफ़ियों से बात करें। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो TV चैनल्स हैं उनकी तो प्रायोरिटी नहीं है, वो तो ISPR जो कुछ भेजेगा वो कॉम और फुल स्टॉप तब्दील नहीं करेंगे, वो वैसे चलाएंगे। जैसे गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक चल रहा है कि बनू में तकरीबन आपके अपने जो मुल्क के फौजी जवानों के साथ अब 25 के करीब लोगों की शहादतें हो गई हैं, लेकिन आप ये चला रहे हैं कि दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया और मुबारकबादें समेट रहे हैं और कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का हमला बड़ी कामयाबी से नाकाम बना दिया। तो हमारे यहाँ कामयाबी से नाकाम बनाने के क्राइटेरिया ये है कि हमारे 5 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो जाए। हमारे रिपोर्टेडली जो वहाँ के लोकल सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे 20 से 25 के दरमियान सिविलियंस शहीद हो जाएं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में हों। ऑफिशियल सोर्सेज 13 कंफर्म कर रहे हैं। अगर वसीम 13 भी हैं तो 13 सिविलियंस और जिनमें बच्चे शामिल हैं 4, और उसके साथ 5 फौजी जवान, 17 तो ये भी और 32 से 35 के करीब जख्मियों की तादाद बताई जा रही है, और ये कामयाबी है। और ये कामयाबी है। तो बड़ी बदकिस्मती ये है, वही मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ प्रायोरिटी देखिए कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो ISPR कहेगा कॉमा फुल स्टॉप के बगैर वो चला देंगे, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर भी ये इश्यूज़, ठीक है, ये हसास इश्यूज़ हैं, ठीक है, इस पर रिसर्च और रिसोर्स की ज़रूरत होती है, तब जाकर आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, और हर शख्स इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन हमारे इदारों की, हमारे रियासती इदारों की प्रायोरिटी इस वक्त आप देखिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खतूत पर तो बड़ी तकलीफ पहुंची कुछ लोगों को। उस खत में इन्हीं कंसर्न्स का इजहार किया गया था। मुराद सईद गुज़श्ता 2 साल से किस बात पे चीख रहा है, किस बात पे रो रहा है, किस बात पे पिट रहा है, और किस बात पे वो इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, वो तवातुर से यही बात कर रहा है। और गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस बात पे फैक्ट्स निकाल कर हक़ाइक़ आवाम के सामने रखने की ज़रूरत है कि अब आप देखिएगा कि खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, जो इतलात हैं ये कार्रवाइयाँ मज़ीद आगे बढ़ेंगी। और आप देखिएगा कि बेशर्मी और डिडाई से वज़ीर दिफा से लेकर उनके तमाम मातहत अफसरान और DG ISPR भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, माजी में भी वो कर चुके हैं, और वो कहेंगे कि ये इमरान खान के दौर में ये दहशतगर्द जो है इन्हें वापस बसाया गया तो इनकी वजह से हुई है। हालांकि हक़ाइक़ टोटली इसके बरखिलाफ हैं, और इस पर एक अलग से सवाल ये है कि हक़ाइक़, हम इसके बारे में एक बहुत मुफस्सिल अंदाज में इससे पहले बात भी कर चुके हैं FCR के व्लॉग में, लेकिन सवाल ये है कि जिसके भी दौर में ये हुआ, जब आपकी पूरी रियासत की प्रायोरिटी ये है कि 105 अफराद को फौजी अदालतों में हर सूरत ट्राई करके इबरत का निशान बनाना है कि किसी सिविलियन की, भले 22 सिविलियन जो है वो जान से जाए, लेकिन क्योंकि हमले तो इस तरह कामयाब होता है ना, उनकी जानों का क्या है, तो आपने उनको इबरत का निशान बना के सबको ये शड़क कॉल ज़रूर देनी है कि वो किसी फौजी तनसीब के पास एहतजाज तक ना करें। लेकिन दूसरी जानिब दहशतगर्द है,
اور وہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. ان دہشت گردوں کو نہ کسی مذہبی جو بھی مذہبی ہماری مختلف عبادت گاہیں ہیں، نہ ان کو احترام ہے، نہ ان کو رمضان کا احترام ہے، نہ ان کو بچے. ظاہر ہے دہشت گرد کے لیے تو بچہ بوڑھا برابر ہے. تو وہ ساری کیجوالٹیز نظر نہیں آتی جب آپ کی پوری اسٹیٹ کا اگر ہم فوکس یہ خیبر ہے. پختونخوا کی بات کریں نا، خیبر پختونخوا میں اس وقت داعش بڑی مضبوط ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے مختلف گروپس ہیں، وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں. فتنہ الخوارج کہیے نا آپ ان کو، ٹی ٹی پی کہیں گے، نام بدل دیے نا ہم نے، آپٹکس بنا دیے ہیں ہم نے. تو کے پی کے مختلف ساؤتھ اور نارتھ کے پی کے کہیں کون ایکٹیو ہے، کہیں کون زیادہ مضبوط ہے. ریٹ نہیں ہے وہاں پر جو عملاً نظام ہے، صوبے کا نظام ہے، وہ اس وقت دہشت گرد چلا رہے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ مغرب کے بعد اپنی چیک پوسٹ سے باہر بھی نہیں نکل سکتی. کے پی کے میں تو مغرب کے بعد چیک پوسٹ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، پولیس بھی وہاں پر باہر نہیں نکل سکتی. لیکن یہاں ملٹری کورٹس اور کامیابی سے مبارکباد دیجیے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور بالخصوص اس ملک کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے 105 لوگوں کا کامیابی سے فوجی ٹرائل جو ہے وہ کر لیا ہے. تو اب ہم ذرا ایگزیکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ سنجیدہ تھا، اس پر بات ضروری تھی. تو فوجی عدالتوں میں اب کیس میرے نزدیک حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ کل کے روز لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وکیل ہیں، وہ دلائل کا آغاز کریں گے. آپ کے خیال میں آئینی بینچ کو سمجھ آ گیا کہ انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے؟ میں آپ اس طرف آتا ہوں. حامد خان صاحب جب دلائل میرے خیال میں 2 یا 3 روز سے زیادہ وہ نہیں جائیں گے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے یہ آئینی بینچ میسر ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک جو ایک روسٹر جاری ہوا ہے تو اس میں تو ملٹری کورٹس کا کیس نہیں سنا جا سکتا. لیکن کیا وہ 2 آئینی بینچ تو نہیں بننے جا رہے اگلے ہفتے میں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو بہرحال اب حامد خان کے بعد جواب الجواب میں ریبرٹل میں خواجہ حارث نے آنا ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا طاقتور جو اٹارنی جنرل ہے شاید وہ ایک دن کے لیے اگر زیارت نصیب فرما دیں آئینی بینچ کو. تو یہ میکسیمم اب 1 ہفتے کا کیس رہ گیا. کرنا کیا ہے آئینی بینچ کو، سمجھ کیا آیا؟ آپ کا سوال تھا. آئین کے آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی، اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جمہوریت اور آئین کے منافی، انٹرنیشنل کنونشنز کی خلاف ورزی، وہ جو حوالگی تھی، وہ جو نیکسچر تھا وہ نہیں بن سکا ایف بی ایل کیس کے مطابق بھی. وہ جو حوالگی تھی سویلین سے ملٹری کورٹس میں، ان کے جو فیصلے تھے وہ آئینی بینچ خود دیکھ چکا کہ وہ غیر قانونی تھے، اس میں کوئی جسٹیفائیبل ریزنز نہیں تھی. ان ساری وجوہات جو آپ کو مجھے پتہ ہے، آئینی بینچ کو نہیں پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آپ دلائل دیتے ہیں، آپ بظاہر جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ نے فوجی عدالتوں کے خلاف دلائل دیے ہیں، تو اگلے دن آپ کو حق میں دلائل کیوں دینے پڑتے ہیں؟ اگلے دن آپ کو حق میں ریمارکس کیوں دینے پڑتے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں، جسٹس نعیم اختر اقوان ہوں، جسٹس جمال مندوخیل ہوں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امین الدین خان کو چھوڑ دیجئے، وہ پہلے دن سے راستہ ہر صورت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ ایک آئینی بینچ کے سربراہ ہے، دوسرے نے آئینی بینچ کا سربراہ بننا ہے. جسٹس مسرت ہلالی ان کو دیکھ لیجئے، جسٹس شاہد بلال خاموش ہیں، وہ فیصلہ دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا. تو بات اگین یہ پتہ سب کو ہے، لیکن فائنلی اب مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک وکیل صاحب ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے آئینی بینچ کو ایک راستہ دے دیا، کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی دلائل تھے وہ شکوں کے کالعدم قرار دینے اور 105 لوگوں اور فوجی عدالتوں کی کسی صورت حق میں دلائل نہیں تھے. آئینی بینچ سے بڑا پریشان بھی ہوا. تو فیصل صدیقی صاحب جو آئے نا، انہوں نے ایک نئی پریپوزیشن دی ہے. ان کی پریپوزیشن کو اگر مانا جائے تو وہ میرے خیال میں ایک ون ون سچویشن ہے تمام فریقین. وہ خود یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے اپنے دلائل میں جو انہوں نے راستہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف جو ریاست کا انٹرسٹ ہے وہ بھی سیف گارڈ ہو جائے، اور جو سویلینز کا ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ چیلنج کر سکے درست طریقے سے، اور وہ بھی سیف گارڈ ہو جائے. فیصل صدیقی صاحب کے اس دلائل سے آپ پہلے فیصل صدیقی صاحب کے دلائل بتا دیں، پھر میں کہتا ہوں کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے اسے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے فیصل صدیقی صاحب سمپل 3 سے 4 باتیں کہتے ہیں. پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو سویلینز کی حوالگی تھی وہ درست طریقے سے نہیں ہوئی تھی، جو 105 کی تھی، یعنی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو کمانڈنٹ آفیسر کے کہنے پر 105 جو سویلینز ہیں ان کی حوالگی ملٹری کورٹ کو دی، وہ درست نہیں تھی. اور کیونکہ وہ آئین سے اور قانون سے ماورا تھی، اور اس کی وجہ آپ یہ لکھ سکتے کہ اس وقت یہ طے نہیں ہوا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی شکیں ان افراد پر لگتی ہیں یا نہیں لگتی. یہاں پہ وسیم ان کی بات اس لیے بھی زیادہ بائی کرنے والی نہیں ہے کہ خواجہ احمد حسین نے اپنے دلائل میں یہ کہا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی
اگر کسی پر لگتا ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو کور حاصل نہیں ہے آرٹیکل 8(3) کا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگنے پر بھی خصوصی عدالت ہی میں یعنی سول عدالت میں فیصل چلے گا. صدیقی صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ماضی میں بھی انہوں نے 60 سے زائد ججمنٹس کے حوالے بھی دیے ہیں کہ وہ فوجداری عدالتوں میں چلتے رہے ہیں, وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلتے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد بھی یہ کہنا, بہرحال اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کے کمانڈنٹ آفیسر کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ 5000 میں سے صرف 105 افراد کو چوز کر لے اور کہہ دے کہ ان کی حوالگی مجھے دے دیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف حوالگی کے طریقہ کار تک محدود رہیں گے تو آئین کی یا قانون کی جو شکیں ہیں ان کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کیس کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو غیر آئین کے علاوہ یا قانون کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہو تو اس کو اڈاپٹ کر لے, قانونی پیچیدگیوں میں نہ پڑا جائے. تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فی الحال آرمی ایکٹ کی شکیں بحال کر دیں اور مستقبل میں کبھی وہ آپ کے سامنے چیلنج ہو تو آپ ان کو دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر یہ سوال کہ جن سویلینز کا ٹرائل ہو چکا ہے ان کا کیا ہوگا, جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کا کیا ہوگا, تو ان کو آپ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہلا دیں تو وہ وہیں پر بات سمٹ جائے گی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ کریں کہ آپ ان کا ڈینوو ٹرائل جو ہے وہ شروع کروا دیں. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ پچھلے تمام ٹرائل کا لدم ہے, نئے سرے سے انہی FIRs کے ساتھ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت جو ان مقدمات کو ہے وہ دیکھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حل ہے, اور کہتے ہیں اگر ان سارے حل کے باوجود بھی حکومت راضی نہیں ہے یا ریاست راضی نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کسی حال میں خوش نہ ہونے والی بات ہوگی اور قناعت کی جنگ ہے. جو بات میں سمجھاؤں, آپ کو یاد ہے 13 دسمبر 2024 تمام وکیل وہ اس بات پہ چیخے تھے کہ آپ اس ججمنٹ پر سٹے نہ دیں, فوجی عدالتوں کو ٹرائل کی اجازت نہ دیں. فیصل صدیقی صاحب نے اس روز بھی آئینی بینچ کو کہا تھا کہ آپ شکیں بحال کر دیں, شکوں کی حد تک میں آپ کے مخالف نہیں جاؤں گا. تو پھر آئینی بینچ نے پورا ہی فیصلہ اس کے اوپر سٹے دے دیا اور ملٹری کورٹس کو ٹرائل کی اجازت دی تھی. فیصل صدیقی صاحب کی آپ کے دلائل کو جو میں یہ سمجھاؤں وہ کہتے ہیں کہ آپ شکیں بحال کر دیں اور شکوں کی تشریح کچھ اس طرح سے کر دیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل مستقبل میں تھوڑا مشکل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ کمانڈنگ آفیسر آئے منہ اٹھا کے کوئی ایک عرضی لکھے, طریقہ کار بتا دیں. ہاں کوئی ایک عرضی لکھے. لیکن ہم پہلے دن سے یہ بات کرتے رہے, I'm sorry میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ ان فوجی عدالتوں کی توثیق ہو, یہ اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار بنا کے دے کہ اس طرح سے ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں. جبکہ اگر آئین اور قانون کو دیکھیں تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں نہیں. وہ دیکھیے نا, فیصل صدیقی صاحب بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا, جو آئینی بینچ کے لیے جس حوالے سے آپ کر رہی ہیں, تو فیصل صدیقی صاحب بھی تو وہی بات کر رہے ہیں. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ فیصل صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈنگ آفیسر منہ اٹھا کے ان کی حوالگی نہ لے لے. ان کا ایک مدعا ہے کہ چارج فریم جو ہے وہ سول عدالت میں ہو, چارج فریم ہونے کے بعد پھر جب فرد جرم عائد ہو جائے, تفتیش ہو جائے, چلان مکمل ہو جائے, تو پھر جا کر کہیں فوجی عدالتوں کے پاس جائے اور وہ بھی ایک ریزنٹ آرڈر ہو, وہ سب فیصلے میں وجوہات ہوں بغیر کسی فیصلے کے نہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہوا سو ہوا, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ڈکلیئر کر دیجئے, ان 105 لوگوں کا ٹرائل ہو لینے دیجئے کیونکہ وہ ہو چکا ہے, سزائیں بھی ہیں, کچھ لوگ بری ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, اور سچویشن 9 مئی سے پہلے والی ہو جائے گی. اب فیصل صدیقی صاحب کے فیصلے سے شکیں بھی بحال, ان 105 لوگوں کا ٹرائل بھی ہو گیا, ہاں ریاستی بیانی کی بھی جیت ہو گئی. ملا کیا, مستقبل میں بھی ایک وراثت دے دیں گے, ہاں کہ آپ شکیں تو بحال ہے, اس طریقے سے کر لیں. تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ تو درخواست گزار تھے, نظریہ ضرورت ہے یہ تو درخواست گزار تھے نا. وہ گزشتہ دنوں ایک سیمینار میں بیٹھ کر, وہ قومی کانفرنس میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت پاکستان میں ٹینیور ڈاکٹرائن ہے یا ٹینیور مینٹیلٹی ہے, اس نے کیوس کو جنم دیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن ٹھیک ہے, بہت زبردست آدمی ہوں گے, بڑے زبردست دلائل دیتے ہوں گے. فوجی عدالتوں کے اس کیس میں وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سہولت کاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں. صرف اس کا کہیں سرا کہیں کھرا اس ملاقات سے تو نہیں ملتا, کیونکہ گزشتہ روز جب انہوں نے دلائل دیے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ فیصلہ تھا جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے بیٹھ کر میجورٹی ججمنٹ کے ساتھ دیا تھا. سے نا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک بڑی خوشگوار ملاقات کر چکے ہیں, اور اس ملاقات کے بعد اطلاعات کے مطابق ان کے یحییٰ آفریدی صاحب سے جتنے بھی گریوینسز تھے 26ویں آئینی ترمیم کے, وہ دور ہو چکے ہیں. تو یہ اب صورتحال ہے. تو بہرحال یہ اتنا خوفناک ہے ناظرین کہ اگر ایسا فیصلہ آیا تو پھر فوجی ٹرائل آپ کے میرے ہر پاکستان کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار کھڑا ہوگا. یعنی آپ پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئینی بینچ سے بھی خوفناک ایک اور عدالتی نظام جو ہے وہ تیار ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, اور سویلینز جو کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام PTI ہے, اور وہ پرامن سیاسی جماعت ہے,
اس کے کارکنان کے اوپر تو فوجی ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ KPK ہو، ایون کہ پنجاب میں لاہور میں پچھلے دنوں ایک اطلاعات آئی تھی، بلوچستان ہو، ملک بھر میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ہمارے 32 سے 35 سویلینز کو زخمی کر دیں، 22 سے 25 سویلینز کو شہید کر دیں، 5 ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر دیں، تو ہم خبریں یہ چلاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، ہمیں مبارکباد دیجیے کہ ہم نے آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور ناکام بنا دیا ہے۔ تو بہرحال اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان، ہر پاکستانی کی خیر ہو، اللہ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ارباب اختیار میں کچھ سینس پریویل کرے کہ ان کے جو ایکچوئل کام ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، کہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں سب سے پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ سیاست میں اس قدر مداخلت کہ پورا نظام ریاست ہی آپ نے چلانا ہے۔ بالکل، اللہ حافظ۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ